नादिन, तो आप देख रहे हैं रीब्रांड पाकिस्तान। इसको पेश करते हैं आपके जाने पहचाने प्रोड्यूसर जनाब हनीफ खान साहब। हमेशा वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं रीब्रांड पाकिस्तान में। रीब्रांड पाकिस्तान क्या है कि वी हैव टू रीब्रांड एवरीथिंग, वी हैव टू रीप्रोड्यूस एवरीथिंग। हर चीज़ को तब्दीली के साथ पेश किया जाए, हर चीज़ को हम आहंगी के साथ नए दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है हम पाकिस्तान को रीब्रांड करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम हो। तो याद रखिए, अगर आप रीब्रांड पाकिस्तान प्रोग्राम देखना चाहते हैं, भूलिए नहीं, अगर आपकी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है तो आप ज़रूर पाकिस्तान की सब्सक्रिप्शन लें, OPTV ग्लोबल की। OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और लोगों को तरकीन करें कि वो OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी TV नेटवर्क। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों का ये टेलीविज़न है और ये उनकी आवाज़ है। तो देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रीब्रांड पाकिस्तान हमारे USA के चैनल OPTV ग्लोबल का खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ मेहमान आते हैं और अपनी राय से आगाह करते हैं। तो आज के हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे असल में आँख का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मैं वीडियो पे प्रोग्राम नहीं कर सका, तो इसलिए मैं आपसे ऑडियो पे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो हमारे साथ प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में शख्सियत मौजूद हैं, वो पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और इनकी एक तंजीम है ग्लोबल फाउंडेशन पाकिस्तान, जिस पर वो काम कर रहे हैं। उस तंजीम के सदर भी हैं नवाज़ रहीम साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ रहीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया OPTV, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। मेरा आपसे सवाल है कि एशिया कम्युनिटी तंजीम का तारुफ और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है इंटरनेशनली जो एशियाई ममालिक में ज़रादारी की रोकथाम के हवाले से रोशन ख्याल और आज़ादाना सोच के हम ख्याल सरगर्म समाजी और सियासी कारकुनों को मौका फराहम करता है कि वो समाज में महरूम तबक़ात ग्रुपों और इनकी सियासी जमातों की समाजी और माशी सकाफ़ती प्रोग्रामों पर पाबंदी के बगैर तालीमी तरबियत और मालूमात फराहम करें। तो इस हवाले से ये असल में ये ग्रुप उन दोस्तों का है जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक में आला तालीम के असूल के बाद जमा हुए, जिसका इजलास श्रीलंका में हुआ, जिसमें मुझे भी एजाज़ है पाकिस्तान से। क्योंकि ये हमारा ये ग्रुप पुराना है, तकरीबन 10 साल पहले हम लोग कलकत्ता में, बांग्लादेश में, भूटान में, तुर्की में और ख़ास तौर पे बांग्लादेश में बहुत मीटिंगें हुई हैं। तो उस पर हमने ये भी 2021 में ये तंजीम की बुनियाद रखी ताकि हम एशियाई लेवल तक पहुंचकर एक दूसरे के मसाइल को देखें। ये आपके सवाल के दूसरे हिस्से में इस तंजीम के राज मकासद में ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने बताया कि तालीमी तरबियत इसमें अहम पहलू है। तालीमी तरबियत उन लोगों के लिए जो कि एशियाई ममालिक में बहुत सारी तंजीमें, NGOs, इवेंट मैनेजमेंट इदारे, सकाफ़ती और कल्चरल सरगर्मियों के ग्रुप काम करते हैं। इनकी सोच को बेहतर करने ताकि मफाद आमा में इस्तेमाल हो और किसानों, मज़दूरों, तलबा और समाजी इंसाफ से महरूम शहरियों को मनज़म करने में इनकी तरबियत की जाए। तो इस हवाले से एक अहम काम ये हुआ है कि इसमें अमन और माहौलियाती तब्दीलियों और जो ख़तरात दुनिया में लायक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल माहौलियाती तब्दीली आ चुकी है पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, बल्कि यूरोप और फार ईस्ट में भी ये ख़बरें आ रही हैं कि कहीं लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कहीं तूफ़ान आ जाते हैं। तो इसको निपटने के लिए इन तंजीमों की महारत में इजाफ़ा करना है ताकि हुकूमत के साथ मिलकर मफाद आमा में बेहतरी ला सकें। तंजीम का बाकायदा एक हेड क्वार्टर है जो कि फ़्रांस में है। इस तंजीम का वेबसाइट है बाकायदा। तो ये वेबसाइट ही है जो कि हमें तमाम एशियाई ममालिक
میں جتنے تقریباً 60 کے قریب ممالک کے ایشیا میں وہ جڑے ہوئے ہیں. ہر ملک کا ایک نمائندہ ہے جس میں پاکستان سے فوکل پرسن ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ میں 7 زبانوں میں ٹرانسلیشن موجود ہے. کوئی بھی آپ مضمون بھیجیں گے آرٹیکل تو وہ انگلش، ہندی، اردو، چائنیز، تیلگو، تامل ناڈو کی جو زبان ہے، اور شنالی اور دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن بآسانی ہو جاتی ہے، جس میں بنگالی بھی شامل ہے. تو 7 زبانوں میں کافی لوگ جڑے ہیں ایک دوسرے سے. یہ وہ 7 زبانیں جو ایشیا میں کافی کامن ہیں، خاص طور پہ چائنیز، اردو اور ہندی، اور ساتھ ساتھ پھر انگلش تو ہے ہی سب کے لیے. تو بہرحال اس میں کافی مٹیریل ہے. اور پاکستان سے جو سرگرمی ہے ماحولیات کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، طلباء کے مسائل اور کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل اور ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ میں بھیجتا ہوں اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. تو آپ لوگ تو چاہیں جو او پی ٹی وی کی قارئین ہیں وہ دیکھیں، اس میں شمولیت اختیار کریں. مختلف ممالک میں سوشل ایکٹیوسٹ کی جو مجموعی ضرورت کیا ہوتی ہے، یہ تنظیم کیا مدد فراہم کرتی ہے؟ نواز بھائی ذرا یہ بتائیے گا. تو اس کا سوال کا جواب بہت سادہ یہ ہے کہ چونکہ یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں، کوئی گروپ ہوتا ہے جو کہ رجسٹر بھی نہیں ہوتے ہیں مختلف ممالک میں. جیسے پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں، محلوں میں سوسائٹیاں ہوتی ہیں، فلیٹوں کی بھی سوسائٹی ہوتی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں. تو ان کو اصل میں قانونی طور پہ ان کے لوازمات ان کو معلوم نہیں ہوتے. تو اس طرح ہمارے جو ریسرچ کے لوگ ہیں، جو کہ وکلاء بھی شامل ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ماہرین ماحولیات ہیں، اور شہری کو خاص طور پہ بلدیاتی نظام کے ایکسپرٹ ہیں، جو کہ پہلے سے ہی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں مختلف کالجوں میں، یونیورسٹی میں. تو وہ پھر ہم سے اگر وہ درخواست کریں تو ہم پھر 2 دن کی یا 3 دن کی ٹریننگ کرواتے ہیں. تو سب سے بڑا پروگرام ابھی بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں، کلکتہ میں ہوئے ہیں، جس میں یورپ سے، ایشیا سے ٹرینر باقاعدہ ٹریننگ دے کے گئے، جس میں انسانی حقوق کی تعلیم، ماحولیات، امن اور خاص طور پہ تھیٹر کے ذریعے کس طرح مدد فراہم کرنی ہے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو. تو بنیادی طور پہ اس میں سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوتی سوائے ویزا لینے کے. باقی جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جیسے یورپین یونین ہے یا یو ایس ایڈ ہے یا اور بہت سارے ادارے ہیں جو مدد دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو فارن فنڈنگ سے پڑھ کے آئے ہیں، جن کی وہ ان اداروں میں بات چیت بھی رہتی ہے، چونکہ ان کا تعلق ریسرچ میں ہوتا ہے اور وہ ان پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. تو مجھے بھی بہت سارے ریسرچ میں موقع ملا. میں نے خود بھی پروجیکٹ بنایا جس میں چائلڈ لیبر ہوا ہے ایشیا میں. پاکستان میں جو سروے ہوا تھا 96 میں، اس میں خود تھا، جس میں 33 لاکھ بچے آئے تھے، جو کہ سرکاری ڈیٹا ہے. اس طرح اور بہت سارے ایشوز پر میں گیا، خاص طور پہ جو کسانوں، مزدوروں کی جو تنظیمیں ہیں، جو فعال تو ہیں مگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے، نہ ان کو انٹرنیشنل قوانین کا معلوم ہے، جیسے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، ورلڈ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کے بارے میں بتانا. چونکہ ہم لوگوں نے یہ سب پڑھا ہوا ہے اور پڑھاتے بھی ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے یہ روٹین کا کام ہوتا ہے. ہمیں صرف وہ اس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنی لیکچر دے دیں. تو ویسے بھی آج کل آپ نے دیکھا ہے فیشن کے طور پہ موٹیویشن اسپیکر کا دور ہے. تو موٹیویشن اسپیکر بھی بیسیکلی استاد ہی ہوتا ہے، مگر اس میں فرق ہے. موٹیویشن اسپیکر تو کوئی بھی سوشل ایکٹیوسٹ پرانی کتابوں سے مواد لے کر اور پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مثالیں دے گا ایسی جیسے جو کہ معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس میں خیالی باتیں، خواہ و خیال کی دنیا کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ تر وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، سسٹم کو. جبکہ جو باقاعدہ ٹیچر، استاد، جس کو ٹریننگ اور ٹرینرز کہتے ہیں، وہ ریسرچ کے ذریعے وہ ایسے باتیں اور ایسے فیکٹ بتاتا ہے جو گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں. وہ خود جا کے مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے طلباء کو بتاتے ہیں کہ یہ قوانین اس پہ لگیں گے. اب فار ایگزامپل ایک دم لوگ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو اس والے سے بھی بہت بڑا کام ہوا ہے دنیا میں.
تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں صفائی کی کیا صورتحال ہے، اور جو مسلم معاشرے ہیں خاص طور پہ پاکستان میں صفائی کو لکھ تو دیا جاتا ہے مگر اس پہ عمل درآمد بہت مشکل ہے. تو میرے خیال سے کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. تو یہ اچھی تعلیم تربیت سے ہم ہر کام کر سکتے ہیں. اسی طرح تعلیمی تربیت جو کلکتہ میں ہوئی اس میں اضافہ کیا ہم لوگوں نے. تو یہ کہ برائے میٹنگ نہ کریں. پھر ہم نے ہینڈی کرافٹس والوں کو پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، ایسے ممالک سے جہاں پر ہینڈی کرافٹس جیسے سندھ کی اور کشمیر کی، پنجاب کی ثقافت ہوتی ہیں، کپڑے، جوتے، رلیاں، ٹوپیاں، یہ لے کے گئے. بس ایک تو یہ کہ ان خواتین کا روزگار بڑھا اور ہم ایک دوسرے کو کلچر کو سمجھانے میں کامیاب بھی رہیں. اور اس طرح پھر دوستیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بزنس بڑھتا ہے. تو وہ ایک گروپ ہمارا ورکنگ وومن بزنس انٹرپرینور کا ہے، جس میں بیوٹی پارلر والی خواتین ہیں، ہینڈی کرافٹس کے جو بزنس کرتی ہیں، اور خاص طور پہ کتابوں کی نمائش والے بھی گروپس ہیں ہمارے پاس. تو جب یہ میلہ یا پروگرام رکھتے ہیں، تھیٹر بھی رکھتے ہیں، سیمینار بھی رکھتے ہیں، اور آپس میں ملنے کا بہانہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کلچر کو سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہر ملک کے شہری ایک دوسرے کی رسپیکٹ میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اپنے اپنے تجربات بتاتے ہیں، اور جو مسائل ہیں وہ اس کو حل کرنے کے لیے ایشیا کمیون کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اچھی کاوش ہے کہ ہم لوگ مختلف این جی اوز کو، سماجی اداروں کو تربیت دے رہے ہیں. پھر ہم نے ایک نیا اس میں کام شروع کیا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اجازت سے ان کے دو لوگوں کو لے کر سے ایک ہی ملک میں، پاکستان میں کافی سیاسی جماعتیں، اس کی بھی ٹریننگ کروائی ہیں، اور آئندہ بھی ہوں گی. ابھی بنگلہ دیش میں الیکشن ہونے والے ہیں تو اس میں ہمیں دعوت ہے پاکستان سے، سیاسی جماعتیں کوئی کارکن جائیں اور وہاں آبزرو کریں کہ وہاں الیکشن میں بے ایمانی ہو رہی نہیں ہو رہی، انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، ووٹر اور اس کا کتنا ریشو ہے، تاکہ جو حقائق ہے وہ سامنے آئے. اچھا نواز بھائی، کیا یہ تنظیم نظریاتی ہے؟ یہ اہم نظریات کیا ہیں اس کے؟ کہ ہاں یہ واقعی ایک نظریاتی تنظیم ہے. اس کا نظریہ بیسیکلی انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر ملک میں جو محروم طبقات ہیں، جیسے بانڈڈ لیبر ہے، چائلڈ لیبر ہے، یا کسان ہے، خاص طور پہ فیکٹری ورکرز ہیں، بلکہ اب تو کارپوریٹ سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں، چاہے کمپیوٹر پہ ہو یا بذریعہ قلم کام کریں، وہ ان کے بھی مسائل ہیں. ان کو ای او بی آئی، میڈیکل، سوشل سیکورٹی نہیں ملتا. تو یہ تنظیم نظریاتی طور پر ان کے حقوق کے دفاع کے لیے بھی ہے، تو جس کو ہم سوشل کمیون کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سماجی اور معاشی اور ثقافتی برابری کی بنیاد پر ہر شہری جو کہ اگر نوکری کرتا ہے، تعلیم میں ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، یا اپنا بزنس کر رہا ہے، یا اسمال انڈسٹری کی میں خواتین کام کر رہی ہیں، ان کی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، کیونکہ اب تو خواتین بھی ہر کاروبار میں نظر آ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ میں نظر آ رہی ہیں. تو ان کے جو جائز حقوق ہیں جو ہر ملک نے ان کو دیے ہیں، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ اب ہم اگلے مرحلے میں ان کی انشورنس کے لیے انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ جو تنظیم جڑے گی باقاعدہ ایگریمنٹ کے ساتھ، اس کو ہم انشورنس دیں گے ان کے لوگوں کو، تاکہ وہ کسی بھی ملک میں اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں کی انشورنس کمپنی ذمہ دار ہوگی، کیونکہ وہ اس کو پریمیم دے رہے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ کام ہے جو حکومت کو کرنے کے ہوتے ہیں. تو یہ ایشیا کمیون بذریعہ ویب سائٹ اور بہت سارے نیٹ ورک بنا کر جوڑے ہوئے. پہلے بنیادی طور پہ یہ 3 ملکوں میں تھا. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام بتایا تھا کہ بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان اس کا نام تھا. بھارت بنگلہ دیش پاکستان پیپلز فورم تھا. پھر اس کو ہم نے ساؤتھ ایشین ڈیولپمنٹ فورم بھی کیا، وہ ابھی بھی چل رہا ہے، جس کے تحت وومن انٹرپرینور زیادہ کام کرتی ہیں. اب اس کو ہم نے دائرہ کار پورے ایشیا میں بڑھا دیا ہے، اور اس میں ممبرشپ ہے جس میں بھوٹان سے بھی لوگ ہیں، سری لنکا، جاپان، چائنا، کوریا، ساؤتھ کوریا کے لوگ شامل ہیں. اب چونکہ زبان کا مسئلہ ہے تو آپ ویب سائٹ دیکھیں گے، اس میں بھوٹان کی، جی میں ویب سائٹ کی بات کر رہا تھا کہ 7 زبانوں میں ویب سائٹ ہے. تو آپ دیکھیں گے بھوٹان کی لینگویج بھی ہے، چائنیز بھی ہے، تیلگو بھی ہے، سنہالی زبان بھی ہے جو کہ سری لنکا میں بولی جاتی ہے.
اور تامل ناڈو جو کہ انڈیا اور سری لنکا میں مشترکہ زبان ہے، وہاں پہ بھی بولی جاتی ہے، تو اس کا بھی رکھا ہے۔ ہندی ہے، اردو بھی میری وجہ سے ہے، میں نے بڑی جدوجہد کی تاکہ ہماری قومی زبان اس میں آ جائے۔ تو وہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آج کل پڑھنے لکھنے کا دھیان بالکل نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میں ویب سائٹ بھیجتا ہوں، پھر کہتے ہیں اس میں ہے کیا، جب میں نے ایک چیز بھیج دی تو آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ تو بہرحال بہت کم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بہرحال جس کو ضرورت ہے وہ اس میں آتا ہے، پھر وہ اپنی رجسٹریشن بھی کرا لیتا ہے۔ تو ابھی ایک اچھا تجربہ ہوا، ابھی کل پرسوں ہی فیر حال میں جو ماحولیاتی واک گئی، اس کے اندر ہمارے لوگ تھے، اس میں بینر بھی تھا ہماری تنظیم کا، لاہور میں بھی تھے، پنڈی میں بھی تھے، اور اس طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوا یہ پروگرام، سری لنکا میں ہوا ہے، جاپان میں ہوا۔ تو وہ انٹرنیشنلی تو ساری رپورٹ اس میں موجود ہے۔ تو لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا، اسٹوڈنٹ یونین پہ میں نے رپورٹنگ کی تھی اردو انگریزی میں، وہ سب ریکارڈ موجود ہے، ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پلیٹ فارم نہ ہو۔ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں اسٹوڈنٹ، یوتھ، وومن انٹرپرینیور، کسان، مزدور، چونکہ آج کل موبائل کمپیوٹر کا دور ہے تو اس میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے۔ کوئی اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، ایون یہ کہ اب تو صحافی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، کیونکہ ابھی بیچ میں گزشتہ سال میں نے 2 ٹریننگ کرائی تھی صحافیوں کی۔ یہ وہ صحافی تھے جو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ یوٹیوبر ہیں، بلاگرز ہیں۔ تو اس میں بہت اچھے اسٹوڈنٹ بھی رہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی تھے جو تعلیم نہیں تھی مگر وہ ان کو شوق تھا رپورٹنگ کریں، تو ہم نے ان کو کیمرہ کے قوانین اور بہت سارے جو صحافی ضروریات ہوتی ہیں ایک رپورٹر کے لیے وہ پڑھایا۔ اس میں نامور صحافیوں نے لیکچر دیے آن لائن۔ یہ پروگرام ہمیں یو ایس ایڈ نے اسپانسر کیا تھا۔ تو ایشیا کمی نے اس وقت، کیونکہ وہ ہمیں انسٹرکشن تھی کہ صرف اپنے ملک تک ہی رکھیں، کہ اب ہم نے 2021 میں اس کو باقاعدہ لانچ کیا ہے، جس کی سیریمنی فرانس میں ہوئی تھی اور سری لنکا میں ہے، بھی اس کا سب ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو ہمارے کلاس فیلو جو کہ فرانس میں رہتے ہیں، ترکی میں، وہ اس ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور میں پاکستان سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس ویب سائٹ کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو شوق ہے فلاح و بہبود کریں، چاہے وہ اپنے مذہبی طور پر ثواب کے لیے کریں، اور وہ اس میں بھی رپورٹس بھیجیں۔ تو اس میں گائے بگائے بہت سارے ایشوز لکھتا ہوں، ایسے مضامین جو کہ معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں ظلم اور جبر کی داستانیں بھی ہیں، اور اچھے کام کرنے اداروں کی رپورٹیں بھی ہیں جو کہ فلاح کا کام کر رہی ہیں۔ اس تنظیم میں کیسے شمولیت اختیار کی جائے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا کمیون www.asia commune.org ایک باقاعدہ بڑا نیٹ ورک ہے انٹرنیشنلی، تو جو سب ممالک میں جو ممبرشپ وہ سب کو جوڑتا ہے۔ تو اس والے سے بنیادی طور پہ تو ہر ملک کا فوکل پرسن ہی ذمہ دار ہے، وہ پھر بلحاظ پروفیشن بہت ساری کمیٹیاں ترتیب دیتا ہے۔ تو پاکستان میں جو ممبرشپ ہوئی ہے اس میں ابھی اتنی تعداد نہیں ہے کہ اس کو اناؤنس کیا جائے، بہرحال تقریباً 500 کے قریب ابھی ممبر ہیں۔ اس میں کیٹیگریز ہیں، جیسے صحافی الگ ہو گئے، اور ماحولیات کے ماہر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ الگ ہیں، تھیٹر گروپ الگ ہے، بزنس جو خواتین کرتی ہیں خاص طور پہ گارمنٹ میں یا ہینڈی کرافٹ کے اسٹال لگاتی ہیں، یا گھروں کی کشیدہ کاری کے طور پر آمدنی چاہتی ہیں، ان کو بھی ممبرشپ دی ہے، ان کو بھی دی ہے، ان کی تنظیموں کو بھی دی ہے تاکہ ان کو مہارت دی جا سکے۔ اسی طرح کسانوں کی تنظیمیں ہیں، ٹریڈ یونین ہیں، ریلوے مزدور ہیں، فیکٹریوں کے ورکرز ہیں جن کو نہ میڈیکل ملتا ہے، نہ تنخواہیں اچھی ملتی ہے، نہ بلکہ وہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طلبہ یونین میں پابندی بہت پرانا دور میں ہوئی تھی،
تقریباً 79 میں جب سے پابندی ہے. تو اب کچھ تنظیمیں تو موجود ہیں اسٹوڈنٹ، مگر وہ یونین نہیں ہیں، وہ گروپس ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو گئی، پاکستانی پیپلز فیڈریشن ہو گئی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی جس میں میں تھا، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، یا JUI کا طلبہ تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی کی، یہ انجمن طلبہ اسلام، اور یہ جمعیت اسلامی، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ یونین تھی. یونین تو نہیں تھی خیر، اب وہ تو پابندی ہے. اب یہ تنظیمیں ہیں جو کہ پریشر گروپ کے ذریعے کام کرتی ہیں، تو وہ بھی ممبر ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے اس میں یہ نہیں رکھا کہ یہ اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے، ہم نے بطور شہری ان کو رکھا ہے تاکہ سماجی، معاشی اور ثقافتی جو ان کے حقوق ہیں، اور خاص طور پہ سیاسی حقوق ہیں، سب کو برابر ہیں. اصل بات ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے، وہ چاہے وہ مذہبی ہو، لسانی ہو، یا وہ پھر سوشلسٹ ہو، یا پھر وہ لبرل ہو، تو سب کو موقع ملنا چاہیے الیکشن میں. اصل بات ہے کہ الیکشن کو الیکشن کے انداز میں لڑنا چاہیے جو آئین میں لکھا ہوتا ہے. تو ہماری طرف سے ممبرشپ اوپن ہے، اور اس میں ہم تو موقع دے رہے ہیں کہ کاروبار بھی کریں، تھیٹر کے لیے بھی جائیں، امن کی تعلیم بھی لیں، اور ساتھ ساتھ ہر ملک میں جا کر سالانہ ایک دوسرے کی ثقافت کو دیکھیں تاکہ ان کے تجربات بڑھیں. تو بنیادی طور پہ جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا تو سب سے پہلے میں بمبئی گیا تھا سن 2000 میں، اس سے پہلے بھی جا چکا تھا. تو وہاں پر دیکھا تو 75,000 لوگ آئے ہوئے تھے مختلف اداروں سے، NGO سے، ملکوں سے، ہر ایک کی الگ زبان تھی. اور یہ تقریباً 10 دن تک پروگرام تھا جو کہ رہا، جس میں ہم سینما بھی، تھیٹر بھی لگے، تھیٹر ورکشاپ بھی ہوئی، صحافی بھی آئے ہوئے تھے، پاکستان سے بھی کافی لوگ گئے تھے، جس میں مجاہد ریلوی ہو گئے اور بہت بڑے نامی گامی صحافی تھے جو ہم گئے تھے. اس طرح پھر برازیل میں ہوا پروگرام، بنگلہ دیش میں میں خود وقت دے کے گیا، جس میں ساؤتھ ایسٹ جنوبی ایشیا کے لوگ تھے، چائنا، ملیشیا، سنگاپور، اور یہ برما، اور اس طرح انڈونیشیا، یہاں کے لوگ آئے تھے جنہوں نے اسٹال لگائے تھے. تو ہمیں بہت جسس ہوا کہ ان کی ثقافت دیکھیں، وہ ہماری ثقافت کو پسند کر رہے تھے، ہمارا من کی. پھر بعد میں دوستیاں ہوئیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کے ملکوں میں دورے بھی کیے. اس میں بعض اوقات گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کی. اب جیسے پیر مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو اس میں ایک وقت گیا بھارت، اس میں وہ خود بھی گئے تھے، تو اس میں مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ساتھ گیا تھا. وہاں پر میں نے انٹرویو وغیرہ کیے تھے بچوں سے، خاص طور پہ اسٹریٹ چلڈرن سے، جو بھکاری بچے ہیں، لیبر بچے ہیں، چونکہ میری فیلڈ تھی میں نے انہیں کو پسند کیا. اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان سے ایک کرکٹ ٹیم اسی رابطہ کاری کی وجہ سے لے کے گیا، جو کہ چائلڈ لیبر کی ٹیم تھی. تو وہ ٹیم وہاں گئی بمبئی، میں خود بھی گیا، جس میں پاکستان کے ماہ ناز اسپن بالر وہ عبد القادر صاحب نے ٹریننگ دی تھی. اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی ایک ٹیم آئی جو کہ YMCA کراچی میں آئی تھی، اور وہ کرکٹ ٹیم نہیں تھی، وہ فٹ بال کی ٹیم تھی، جو نرملا دیش پانڈے جو کہ وہاں کی ممبر پارلیمنٹ تھی، جن کا ابھی انتقال ہو چکا ہے، وہ ہمارے لیے بہت سود مند رہیں، اور وہ اکثر بچوں کو بھیجے جیسے کہ جائیں کراچی، لاہور دیکھیں. یہ وہ بچے تھے جو چائلڈ لیبر تھے، محروم طبقات تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس تنظیم نے اپنے بنیادی کام پہلے کیے، بعد میں تنظیم کو فعال کیا، تو جس کا میں خود چشمہ دید گواہ ہوں. اور بنیادی طور پہ عوامی سطح پہ کام کیے، جس کے نتیجے میں مجھے عزت دی جاتی ہے. بلکہ ہمارے جتنے دوست ہیں، صحافی ہیں سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، اب وہ کچھ تو ممبر پارلیمنٹ بن گئے ہیں، ان کو بہت آسانی سے لوگوں نے ووٹ بھی دیا، سیاسی جماعتوں نے رکھا کہ یہ بہت ہی پازیٹیو، یعنی کہ مثبت سوچ والے لوگ ہیں، جو کہ امن چاہتے ہیں، انسانی برابری چاہتے ہیں، شہری حقوق چاہتے ہیں، تاکہ یہ سماج کو اچھا لے کے چلیں. اور بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو انسان آیا ہی ایک دوسرے کی مدد کے لیے.
کچھ لوگ پاکستان میں زیادہ ٹرینڈ دیکھا ہے، جو مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، یا پھر وہ ان کی ٹارگٹ جنت الفردوس میں جانا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہر ایک کا خواب ہے جانا، مگر وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے طور پہ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، یا اس کا مسلک کیا ہے، تو وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان میں تنظیمیں شروع میں بڑا اچھا کام کر رہی تھیں، جیسے ایزی فاؤنڈیشن ہے، اس کا میں خود بھی والنٹیئر رہا. اب سیلانی ہے، چھیپا ہے، JDC ہے، یہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں اچھا کام کر رہی ہے، مگر اصل میں یہ جو جس طرح کا ان کا پیٹرن ہے یہ چندے پر ہیں، خود فعالی نہیں ہے. اس میں حکومت کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہے، مگر یہ کہ یہ تو اس پہ کچھ ہماری تنظیم کا اعتراض یہ ہے کہ یہ روزگار دینے کے بجائے یہ لوگوں کو سوچ کر رہے ہیں، کھانا کھلانا، پھر ان کو بٹھا دینا، پھر شام کو پھر کھانا کھلانا، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہے. جبکہ ہماری تنظیم تعلیم و تربیت بھی دے رہی ہے، پڑھا بھی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اچھا شہری کے حوالے سے انٹرنیشنل قوانین بھی پڑھاتی ہے تاکہ وہ سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. ہمارے OPTV کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پروگرام کے آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے بطور سوشل ایکٹیوسٹ، ریسرچر اور فوکل پرسن ایشیا کمیون دعوت دی کہ میں اس تنظیم کو بہتر انداز سے بیان کر سکوں. تو میری OPTV کے بین الاقوامی اوورسیز پاکستانیوں اور اندرون پاکستانیوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویب سائٹ کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں اس میں آپ کے مطلب کی کیا چیز ہے، اور اس پہ اپنی رائے بھی دیں. اور OPTV کا میڈیا ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ یاد کیا، اور میں نے ہمیشہ بنیادی وہ باتیں کی جو جس کا میں خود گواہ ہوں. اور میری رائے میں پاکستان اب وہ خطرے سے بھی دور ہو گیا ہے جس کو ڈیفالٹ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، IMF ورلڈ بینک نے قرضہ دے دیا ہے، مگر اس کو اچھے انداز سے گورنمنٹ کے ذریعے خرچ کریں، ترقیاتی منصوبے لگائیں تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے. اور اوورسیز پاکستان سے گزارش ہے کہ اپنے ملک سے اور محبت کریں اور ہمیشہ سب کے لیے نیک تمنائیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نواز بھائی نے بتایا کہ ایشیا کمیون جو ان کا ادارہ ہے وہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے باہمی تعلقات کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ممالک سے رابطے میں رہتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ممالک میں اگر ہم مل جل کر اپنے مسائل کے بارے میں، اپنے ایشوز کے بارے میں اگر ہم مل جل کر بات کریں تو بہت ساری مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دوستی کا پیغام آگے پہنچ سکتا ہے. اسی کے ساتھ محمد حنیف کو پروگرام ری برانڈ پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Haber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.